अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए जुर्म और सज़ा पर मबनी एक नई कहानी सुनते हैं। इसका उन्वान है खैर खा और इसके मुसन्निफ़ हैं एम.ए. राहत। तो आइए शुरू करते हैं। जमाल शाह के बारे में बहुत सी रवायात मशहूर थीं। कुछ लोग इन्हें खुदा रसीदा आदमी समझते थे जिसने दौलत की रेल पेल के बावजूद तय्युशात से किनारा कर रखा था। बाज़ लोगों का ख्याल था कि शाह साहब की जेबें खाली हो चुकी हैं, सिर्फ हवेली बाकी रह गई है और महज अपना भरम रखने के लिए उन्होंने दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर रखी है। बाज़ लोग कहते थे कि नादरा बेगम की मौत के बाद शाह साहब का दुनिया से दिल उचाट हो गया है और इसीलिए उन्होंने हवेली में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। गर्ज़ जितने मुँह उतनी ही बातें। हकीकत बस इतनी सी थी कि शाह साहब फितरतन बहुत कंजूस इंसान थे। नादरा बेगम की ज़िंदगी में तो इनकी एक न चलती थी। वो ठहरी ख़ानदानी रईस, धन दौलत में खेली हुई और शाह साहब। नादरा बेगम की ज़िंदगी में शाह साहब अक्सर इन हंगामों पर छुंछुलाया करते जो नादरा बेगम के दम से थे। 4 मुलाजिम शागिर्द पेशा में, इनके बाल बच्चे, मौत, ज़िंदगी, शादी, ब्याह, मुलाजिमों के इन सारे मसाइल में नादरा बेगम बराबर की शरीक रहती। मीरासने, भांड और नक्काल बड़े मान से आते और सैकड़ों रुपए बतौर इनाम लेकर जाते। इन खेल तमाशों से नादरा बेगम बहुत खुश होती और शाह साहब दिल ही दिल में चलते भुनते रहते। कभी कभी जब ये सब कुछ इनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो वो फट पड़ते। यह हवेली है या किसी नौटंकी का मंडवा, हर वक्त यहाँ नित नए हंगामे होते रहते हैं। वे सब कुछ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। नादरा बेगम पहले तो खामोशी से इनका गरजना बर्दाश्त करती, फिर प्यार से कहती, शाह जी फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अल्लाह ने औलाद हमारे मुकद्दर में ही नहीं लिखी। इसके लिए मैं ना तुम्हें दोष देती हूँ ना अपने आप को। औलाद होती तो हमारे घर में किलकारियाँ गूंजतीं, मसरूफियत होती तो दिल इन चोंचलों को हरगिज़ न चाहता। ये सारे बखेड़े न फैलाऊं तो जिंदा कैसे रहूं। इन्हीं से दिल बहला लेती हूँ और फिर ये नौकर भी भला किसका मुंह देखें। हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो भला और कौन रखेगा। लुटा दो, सब कुछ इन पर लुटा दो। बुढ़ापा न जाने कितना तवील होगा। जब हमारे हाथ खाली हो जाएंगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। सारा नशा हरन हो जाएगा। किसके आगे हाथ फैलाओगी। दुनिया मजाक उड़ाएगी कि कल क्या था, आज क्या हो गया। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल ना होगा। शाह जी वे कल की परवाह क्यों की जाए। गोया मेरी बात नहीं मानोगी और दौलत यूं ही लुटाती रहोगी। इतना कुछ है, करोगे क्या इसका। सारी उम्र लुटाते रहोगे तो भी कम ना होगा। क्यों मरे जाते हो। किसके लिए मर रहा हूँ। कल जब हाथ पाँव नहीं हिलेंगे तो छोड़ो भी शाह जी, तुमने कभी हाथ पाँव हिलाए भी हैं जो अब फिक्रमंद हो। चलो कोई और बात करो। बस मैं तो सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, आइंदा इस घर में कोई हंगामा नहीं होगा और नौकरों की ये फौज यहाँ से निकाल दी जाएगी, समझी तुम। जमाले तुम हद से बढ़ रहे हो। नादरा बेगम ने मुंह से ये जुमला निकाला तो इस जुमले के बाद शाह साहब के होंठ सिल गए और वैसे भी इस जुमले के बाद उनके होंठ सिल ही जाते थे। गर्दन लटक जाती और फिर वो थके थके कदमों से वापस लौट जाते। बड़ी से बड़ी लड़ाई हो जाती। शादी जुनून में क्या कुछ ना कह देते, लेकिन नादरा बेगम के मुंह से जब लफ्ज़ जमाले निकलता लड़ाई का इख्तिताम हो जाता। शाह साहब की टांगों की जान निकल जाती। इनका दिल चाहता कि वो वहीं बैठ जाएं। बड़ी मुश्किल से वो अपने कमरे तक पहुंच पाते। इस एक लफ्ज़ जमाले के कूजे में पूरा समंदर बंद था। एक ऐसी कहानी जिससे शाह साहब की ज़िंदगी के तार बंधे हुए थे। ये लफ्ज़ इनके लिए एक दस्ती बम था जो इनके कान के करीब फटता था और इनका सारा वजूद ज़ख्मों से चूर हो जाता था। इनका दिल इतनी तेज़ी से धड़कता जैसे सीने के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आएगा।
وہ خوف سے کانپنے لگتے اور ان کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیل جاتی۔ موت کا سیاہ پھندہ انہیں اپنے حلق پر تنگ ہوتا محسوس ہوتا، اور ان تمام کیفیات کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ جمالے ہی تھے۔ ہاں، وہ جمال شاہ نہیں بلکہ جمالہ ہی تھے۔ چودھری نواز کے ڈرائیور، نقشت کے اچھے سے ڈول اور چوڑے چکلے سینے کے مالک، جبکہ چودھری نواز نازوں کے پلے ہوئے چودھری تھے۔ تھان پان بدن، تیز ہوا سے نزلے بخار میں مبتلا ہو جانے والے، میلا لباس دیکھ کر بیمار پڑ جانے والے۔ یہی وجہ تھی کہ نادرہ بیگم کو ایک آنکھ نہ بھاتے۔ کوئی بات تو ہوتی مردوں کی سی۔ وہ اس وقت تک کرتی رہیں جب تک جمال ڈرائیور بن کر نہ آ گیا۔ جمالہ نادرہ بیگم کے من کو بھا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی اور جمالے کے دن پھر گئے۔ کھدر کا کرتا اور گاڑے کا پاجامہ بوسکی کے کرتے اور سفید براق لباس میں بدل گیا۔ لکھنؤ کے ململ کے کرتے بڑی چاؤ سے منگوائے گئے اور جمالے کے کڑیل بدن کی زینت بن گئے۔ آنکھوں میں سرما اور ہونٹوں پر پان کی دھڑی جمائے جب وہ نادرہ کے سامنے سے گزرتے تو ان کی آنکھوں میں قندیلیں روشن ہو جاتیں۔ چودھری نواز چودھری تھے اور سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور پھر جب ایک روز ضرورت سے زیادہ دیکھ لیا تو دیوار پر آویزاں تلوار کھینچ کر جمالے کی گردن پر ایک وار کیا۔ کامیاب ہو جاتے تو گردن ہی اتر جاتی۔ 1 ماہ اسپتال میں رہا اور نادرہ بیگم نے دن رات ایک کر دیا۔ اب وہ کھل کر آ گئی تھیں چودھری صاحب کے مقابلے پر۔ عزت بچانا چودھری صاحب کو مشکل ہو گئی تھی۔ بیمار پڑ گئے تھے، اور ایک تاریک اور سرد رات جب دم گھٹنے سے آنکھ کھلی تو جمالے اور نادرہ بیگم سر پر موجود تھے، اور ان کی گردن جمالے کے چوڑے ہاتھوں کے شکنجے میں دبی ہوئی تھی۔ ان کی نازک گردن بھلا اس گرفت کی تاب کہاں سے لاتی؟ منحنی سا بدن تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ بیماری کا سہارا لے کر موت کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر بڑے تذک و احتشام سے تدفین بھی ہوئی۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ اصل واقعہ تھا کیا، لیکن دونوں کے دلوں میں چور تھا۔ ساری دنیا کی نگاہیں مشتبہ محسوس ہوتی تھیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے دوری دور رہتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں دونوں نے محسوس کیا کہ اس حویلی میں وہ سکون سے نہیں جی سکیں گے۔ اس کے علاوہ نادرہ بیگم اگر ایک ڈرائیور سے نکاح کر لیں تو دنیا کی نگاہیں اٹھیں گی، لوگ سوچیں گے، اور ممکن ہے کہ کسی کی سوچ گہرائی اختیار کر جائے۔ چنانچہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ ہی چھوڑ دی جائے اور کسی اجنبی گوشے میں پناہ لی جائے۔ نادرہ بیگم بیوگی کا شوق منا رہی تھیں۔ پروگرام کے تحت انہوں نے لوگوں کے سامنے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ چودھری صاحب کے بغیر یہ حویلی کاٹنے کو توڑتی ہے، اور اب وہ کہیں اور جا کر رہیں گی۔ ہمدردوں نے بہت دلاسے دیے، لیکن نادرہ بیگم نے کسی کی نہ سنی۔ جائیداد فروخت کر دی گئی، اور ساری دولت اکٹھی کرنے کے بعد ایک دن نادرہ بیگم چل دیں۔ جمالہ بھی ساتھ تھا، لیکن بظاہر وہ بھی دوسرے ملازموں کی طرح علیحدہ کر دیا گیا، اور اس نے سفر بھی نادرہ بیگم کے ساتھ نہ کیا۔ پھر جب دونوں اس جگہ سے اتنی دور نکل آئے کہ کسی شناسہ کا شبہ تک نہ رہا تو دونوں یکجا ہو گئے۔ نادرہ بیگم نے جمالے سے نکاح کر لیا، وہ جو حویلیوں کی عادی تھیں۔ چنانچہ ملک کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک حویلی خرید لی، اور دونوں میاں بیوی اس میں مقیم ہو گئے۔ خاصی زندگی سکون سے گزر گئی تھی۔ جمالہ اب جمال شاہ بن گیا تھا، اور لوگ اسے اسی نام سے جانتے تھے۔ دونوں کی زندگی میں کوئی خوشگوار تبدیلی نہیں آئی تھی، اور حویلی اسی طرح خاموش تھی۔ بس اس دن خاموشی میں بھی کبھی کبھار اس وقت شگاف پڑ جاتا جب کسی ملازم کے ہاں بچہ پیدا ہوتا یا کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی۔ نادرہ بیگم خوب خوشیاں مناتی، ناچ گانا ہوتا اور خوب رنگ جمتا۔ اس کے بعد پھر وہی خاموشی۔ جمال شاہ کو یہ ہنگامہ بالکل پسند نہیں تھا۔ انہوں نے زندگی میں تنگ دستی اور حسرت دیکھی تھی۔
اور جب دولت ملی تو وہ اس خوف کا شکار ہو گئی کہ کہیں یہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ اس کے دل کا چور بھی ابھر آتا تھا اور اس وقت ان کی حالت بری ہو جاتی تھی جب نادرہ بیگم انہیں غصے میں جمالہ کہہ کر مخاطب کرتی۔ انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے ان کی گردن چودھری نواز کے شکنجے میں ہے اور اس پر ان کی گرفت سخت ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ہر درد کی دوا ضرور ہوتی ہے۔ بالآخر جمال شاہ اس خوف سے آزاد ہو گئے۔ اچانک نادرہ بیگم کا پتا خراب ہو گیا، کئی بار شدید درد اٹھا اور آخر کار یہ درد جان لیوا ثابت ہوا اور وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گئیں۔ شاہ صاحب کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل سے ایک عظیم بوجھ اتر گیا ہو۔ اب حویلی پر صرف ان کی حکمرانی تھی۔ اب وہ اس دولت کے تنہا مالک تھے، لیکن وہ دولت کو خرچ کرنے کے قائل نہ تھے۔ دولت خرچ ہو جائے تو پھر انسان دولت مند کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے ایک ایک کر کے تمام ملازمین کو نکال دیا، تمام فالتو اخراجات بھی بند کر دیے۔ تنہا ذات تھی، کھانے پینے کے لیے بھی کوئی خاص چیزوں کی ضرورت نہ تھی، کوئی اور مصروفیت تھی نہیں۔ چھوٹے سے باغ کو سنوارتے، اپنا کھانا خود پکاتے اور اس کے بعد بھی کافی وقت بچ جاتا، لیکن اس فالتو وقت کو بھی وہ تنہا گزارنا پسند کرتے۔ دوستوں کا جھنجھٹ انہیں پسند نہیں تھا، کیونکہ اس میں بھی روپے کا خرچ ہونے کا ڈر تھا۔ کچھ مدت کے بعد کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا اور بازار سے پرانی کتابیں خرید لائے، لیکن یہ بھی پیسوں کا ضیاع تھا۔ اس لیے ڈائری لکھنے کا شوق ہوا۔ ڈائری لکھنے بیٹھے تو سوچا کہ کیا لکھا جائے۔ دنیا سے اس قدر دور ہو چکے تھے کہ اب کسی سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں تھا۔ چنانچہ ذہن میں یہ بات سما گئی کہ خود اپنی کتاب لکھی جائے اور اپنی کہانی میں نادرہ بیگم کے ذکر کے سوا اور کیا تھا۔ ابتدائی زندگی تو مصائب کا شکار تھی، چنانچہ مصائب کا اختتام ہوا تو نادرہ بیگم کا ذکر آیا اور نادرہ بیگم کے تذکرے کے ساتھ چودھری نواز کے نام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اپنے جرم کو انہوں نے الفاظ کی شکل دے دی۔ چودھری نواز کو قتل کرنے کے اعتراف کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اس خوف کا اعتراف بھی کیا جس نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ڈائری میں اپنی زندگی کے حالات بلا کم و کاس لکھ کر اٹھے تو احساس ہوا کہ زندگی میں اب دولت کے سوا کچھ نہیں رہا۔ یہی بات باعث اطمینان تھی۔ وہ ایک ایک پیسے کی حفاظت کر رہے تھے، مبادا بڑھاپے میں کسی پریشانی کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تو تھا نہیں، لیکن افواہیں تھیں جو گردش کرتی رہتی تھیں۔ جس کا دل چاہتا ان کے بارے میں کوئی کہانی گھڑ لیتا، جبکہ جمال شاہ خود ان کہانیوں سے بے خبر تھے۔ البتہ ان کی دولت کے قصے بہت سے لوگوں کے لیے کشش کا باعث تھے اور کبھی کبھی انہیں کسی ناخوشگوار واقعے سے دوچار بھی ہونا پڑتا تھا۔ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ وہ زبردستی اندر گھس آئے تھے۔ حالانکہ اس حویلی میں کسی تنہا انسان کو تلاش کرنا مشکل کام تھا، لیکن آنے والے حضرت اس مرحلے سے بھی گزر گئے۔ جمال شاہ انہیں دیکھ کر بری طرح اچھل پڑے۔ کون ہیں آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ خاکسار کو شمس الدین کہتے ہیں، آپ کا پڑوسی ہوں، شیروانی پاجامے میں ملبوس مہمان نے خوش دلی سے کہا۔ پڑوسی؟ شاہ جی نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ لیجئے، یہ پان نوش فرمائیے۔ آنے والے صاحب نے جیب سے پانوں کی ایک ڈبیا نکال کر شاہ جی کے سامنے کر دی اور پھر اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں پان نہیں کھاتا، شاہ صاحب نے برا سا منہ بنایا۔ اوہ، اچھا، لیکن یہ شان کے خلاف ہے۔ خیر، کوئی حرج نہیں۔ شمس الدین نے خود ایک گلوری نکال کر گال میں دبا لی۔ لیکن آپ میرے پڑوسی کہاں سے ہو گئے؟ حویلی کے قرب و جوار میں تو کوئی مکان نہیں ہے۔ شاہ صاحب بے چین ہو رہے تھے۔ جی، میل 2 میل کا فرق بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟
میں شہزاد پور میں رہتا ہوں، شمس الدین نے فرمایا۔ محلہ شہزاد پور حویلی سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ شاہ صاحب نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ بس جناب، پڑوسی کا فرض نبھانے چلا آیا۔ بیگم صاحبہ کی وفات کا سن کر بخدا بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی تو ساری زندگی ہی ویران ہو کر رہ گئی ہے۔ مجھے واقعی بہت صدمہ ہے۔ شکریہ، لیکن اب تو ان کے انتقال کو بھی طویل عرصہ گزر گیا ہے، شاہ صاحب بولے۔ مرنے والے کی یاد بھی کبھی مرتی ہے، خواہ کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر جائے۔ ویسے تنہا زندگی بڑی شاق گزرتی ہے۔ اب تو عادی ہو چکا ہوں اس زندگی کا اور بالکل ٹھیک ہوں، شاہ صاحب نے بیزاری سے کہا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ صحت خراب ہو گئی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں، بال پریشان ہیں، کیا اسے ہی سکون کہتے ہیں؟ ویسے شاہ صاحب، میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیسا مشورہ؟ شادی کر لیں آپ، شمس الدین بولے۔ فضول، یہ میری شادی کرنے کی عمر ہے، شاہ صاحب جھنجھلا کر بولے۔ عمر؟ اجی ابھی کیا بگڑا ہے؟ پھر مرد تو ایک چھری کے مانند ہوتا ہے، جوں جوں گھسے تیز ہوتی جاتی ہے، اور پھر کوئی جیون ساتھی مل جائے تو جوانی بھی ساتھ میں لگی چلی آتی ہے۔ ذرا یہ تصویر تو ملاحظہ فرمائیں۔ شمس الدین نے جیب سے ایک تصویر نکال کر شاہ صاحب کے سامنے کر دی۔ کیسی تصویر ہے یہ؟ اجی دیکھیے تو صحیح۔ شمس الدین نے وہ تصویر زبردستی شاہ صاحب کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی۔ شاہ صاحب نے ایک نگاہ سے دیکھا اور واپس ان کی طرف بڑھا دیا۔ میری بچی ہے، نام زرین ہے اور عمر 21 سال ہے۔ امور خانہ داری میں ماہر، روزہ نماز کی پابند، سینے پرونے میں یکتا اور انتہائی سعادت مند بھی ہے۔ صورت شکل تو آپ نے خود دیکھ لی۔ سچ بات تو یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ میں خلوص دل سے آپ کو اپنی فرزندی میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، براہ کرم مجھ سے ایسی گفتگو نہ کریں۔ اوہ، قطعی فیصلہ معلوم ہوتا ہے۔ خیر، کوئی حرج نہیں میاں، میں تو پڑوسی کا حق نبھانا چاہتا ہوں۔ توبہ توبہ، پڑوسی بے سکون ہو تو سکون سے سونا حرام ہے۔ بس اسی جذبے کے تحت چلا آیا تھا، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ کو بلا اجازت اندر نہیں آنا چاہیے تھا، شاہ صاحب بولے۔ اجازت کس سے لیتا؟ پوری حویلی تو سنسان پڑی بھائیں بھائیں کر رہی ہے، کم سے کم ایک چوکیدار تو ہونا چاہیے تھا دروازے پر، آئے گئے کا پتہ تو چلتا۔ اب دیکھ لیں، میں ہی نہیں کوئی دوسرا بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو ایک چوکیدار ضرور رکھنا چاہیے۔ میں نے 3 سال تک چوکیداری کی ہے ایک سیٹ صاحب کے یہاں پر۔ کیا تنخواہ دیں گے آپ؟ کل سے اپنی ڈیوٹی سنبھال لوں گا۔ شمس الدین صاحب، مجھے چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ اوفو، بہت ضدی ہیں آپ شاہ صاحب، اس عمر میں بھی بچوں کی سی ضد ہے۔ چائے وائے نہیں ملے گی کیا؟ شمس الدین نے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں تنہا آدمی ہوں، خود ہی پکا کھا لیتا ہوں، چائے کون بنائے گا؟ افسوس، کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ خود پر۔ کیا پکاتے ہوں گے آپ؟ صحت سے پتہ چل رہا ہے۔ چلیے، درست ہے، کچھ تو حق ادا کریں۔ میں تو یہی جذبہ لے کر آیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کے ہاں کھانا پکاتا رہا ہوں، کیا نہیں پکا لیتا؟ قورمہ، بریانی، نرگسی کوفتے، شاہی ٹکڑے اور ہر چیز ایسی کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ۔ لیکن بھائی، پہلے تنخواہ طے ہو جائے، میں کھری بات کرنے کا قائل ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ اپنے بارے میں ساری باتیں میں بھی سوچ سکتا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی شے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ شمس الدین صاحب، میں آپ کی اس نظر کرم کا ممنون ہوں، لیکن یقین کریں کہ مجھے شادی کی قطعاً خواہش نہیں اور نہ ہی باورچی یا چوکیدار کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، براہ کرم اب جائیے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔
گویا حد ہو گئی بد اخلاقی کی۔ میں تو کیا جذبہ لے کر آیا تھا اور آپ کس طرح اس کی پذیرائی کر رہے ہیں۔ لا حول بلا قوت، خدا کسی بد اخلاق پڑوسی سے واسطہ نہ ڈالے۔ میاں، بد اخلاق پڑوسی کے تو پڑوس میں رہنا بھی گناہ ہے۔ میں تو فوراً یہ مکان بدل لوں گا۔ لا حول بلا قوت۔ شمس الدین اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ شاہ صاحب کو گھورتے ہوئے باہر نکل گئے اور شاہ صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بہرحال اس کے بعد شمس الدین نہ آئے، البتہ شاہ صاحب کو اپنی ڈائری کے لیے ایک دلچسپ واقعہ ضرور مل گیا۔ زندگی کے روز و شب اسی یکسانیت سے گزرتے رہے، لیکن ایک صبح جب شاہ صاحب جاگے تو انہیں اپنا کمرہ خاص میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ سراسیما سے ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ کئی چیزیں غائب تھیں۔ الماری کھلی ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار دوسرے کمرے کی طرف بھاگے، لیکن چور کی ہمت دوسرے کمروں میں جانے کی نہیں ہوئی تھی اور وہ اسی کمرے تک محدود رہا تھا۔ شاہ صاحب کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ اس قیمتی سامان کی گمشدگی پر پریشانی میں تھے کہ کیا کریں، کیا پولیس کو اطلاع دیں، لیکن پولیس کے نام سے ہی ان کی روح کانپتی تھی۔ یہ لوگ بال کی کھال اتارنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور انہوں نے بال کی کھال نکال لی تو… وہ شام تک رنج و غم میں ڈوبے رہے اور خود کو تسلیاں دیتے رہے، لیکن رات کو اس وقت ان کا سکون ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا جب وہ چوری کا واقعہ ڈائری میں درج کرنے بیٹھے۔ ڈائری اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تاریکی پھیل گئی۔ وہ ڈائری تو ان کے لیے موت کا پھندہ بن سکتی ہے۔ اسی میں تو ان کے تمام راز محفوظ ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ رات بھر وہ ایک جگہ بیٹھے رہے۔ نیند کا آنکھوں میں شائبہ تک نہ تھا۔ پوری رات پریشان رہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس وقت کو جی بھر کر کوس رہے تھے جب ڈائری لکھنے کا خیال دل میں آیا تھا۔ خود ہی اپنے ہاتھوں پھانسی کا پھندہ تیار کیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ زندگی کو ایک اور روک لگا بیٹھے تھے، لیکن کمان سے نکلے تیر واپس نہیں آتے۔ 3-4 منٹ گزر گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اضطراب کسی حد تک کم ہونے لگا تھا، لیکن ایک شام نتیجہ نکل ہی آیا۔ چوڑے چکلے بدن کا ایک نوجوان خوشپوش سگریٹ پیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ شاہ صاحب برآمدے میں نکل آئے اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں جمال شاہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، نوجوان نے کہا۔ شکل سے ہی وہ خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ شاہ صاحب نے پوچھا۔ ایک ذاتی کام ہے۔ میرا ہی نام جمال شاہ ہے، کام بتاؤ۔ واہ شاہ صاحب، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ بہت چرچے سنے ہیں آپ کے۔ کیا آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ نہیں، شاہ صاحب بولے۔ آپ کی مرضی، ویسے میں ایک ضروری کام سے آیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ اس طرح منہ اٹھائے کیوں چلے آتے ہو؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ شاہ صاحب جھنجھلا گئے۔ آپ کی ایک امانت تھی میرے پاس، نوجوان نے کہا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر شاہ صاحب کی ڈائری نکال لی۔ شاہ صاحب اچھل پڑے۔ خوب، تو تم ہو وہ چور جس نے میرے گھر میں چوری کی تھی؟ لاؤ، ادھر لاؤ یہ ڈائری، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ چوری؟ نوجوان ہنس پڑا۔ نہیں شاہ صاحب، میں چوری جیسے گھٹیا کام نہیں کرتا۔ پڑھا لکھا آدمی ہوں، عزت سے حق حلال کی کھاتا ہوں۔ چوری تو وہ کرتے ہیں جو دنیا میں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات ہے تو تم نے ضرور اس چور کو پکڑ لیا ہوگا جس نے میرے گھر سے یہ ڈائری اور دوسری بہت سی چیزیں چرائی ہیں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ لاؤ، براہ کرم یہ ڈائری مجھے دے دو۔ بے صبری اچھی چیز نہیں ہوتی شاہ صاحب۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں آپ تک کس طرح پہنچ گیا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں، یہ بھی درست ہے۔ خیر اب بتا دو، شاہ صاحب بولے۔ میں نے کہا تھا نا کہ پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ یہ ڈائری پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ آپ کی ہے۔ اوہ، اچھا، ہاں۔
اچانک شاہ صاحب کی آنکھیں پھیل گئیں، ان کے حلق میں جیسے کوئی شے اٹک گئی۔ ڈائری پڑھ کر؟ ان کے منہ سے بمشکل تمام نکلا۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن اب شاہ صاحب کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس نوجوان نے ڈائری پڑھ لی ہے، وہ ان کے جرم سے واقف ہو گیا ہے، وہ ان کی یعنی جمال شاہ کی اصلیت سے واقف ہو چکا ہے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بہت دلچسپ اور اچھی تحریر ہے شاہ صاحب آپ کی، اس نے کہا، اور جمال شاہ کے کان میں جیسے نادرہ بیگم کی آواز ابھری، جمالے، اور وہ سہم گئے۔ مگر تم کون ہو؟ میرا تعلق پولیس سے ہے، سادہ لباس میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ پولیس؟ شاہ صاحب کا بدن کانپنے لگا، انہیں یوں محسوس ہوا جیسے پھانسی کا پھندا ان کی گردن کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہو۔ نہیں شاہ صاحب، پولیس سے میرا تعلق نہیں ہے، یہ تو میں نے یوں ہی تفنن تباہ کے لیے کہا تھا۔ وہ شاہ صاحب سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے رہے۔ میں درست کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، پولیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ میں وہ چور ہوں جس نے آپ کے ہاں چوری کی ہے۔ میں تو ایک شریف آدمی ہوں، چلمن روڈ مکان نمبر 12 میں رہتا ہوں، طویل عرصے سے بیکار ہوں، کوئی روزگار ہی نہیں تھا۔ بھلا ہو اس چور کا جس نے آپ کے ہاں چوری کر کے یہ ڈائری بیکار سمجھ کر پھینک دی، اور میں نے دیکھا کہ ایک صاف ستھری چیز پڑی ہے تو اسے اٹھا لیا، لیکن جو ہی میں نے اسے پڑھا میری لاٹری نکل آئی۔ کیا نکل آیا؟ شاہ صاحب نے بے اختیار سوال کیا۔ لاٹری؟ وظیفہ مقرر ہو گیا سرکار کی طرف سے، صرف 15,000 روپے ماہوار، یہی میرا خرچہ ہے۔ بال بچے تو ہے نہیں کہ زیادہ لالچ ہو، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لیکن خیر گزارا کر لوں گا۔ جی سرکار، تو میری پہلی قسط؟ تم بلیک میلر ہو؟ شاہ صاحب نے نہایت حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ دیر میں سمجھے شاہ صاحب۔ جی ہاں، یہی بات ہے، لیکن خون خراب نہیں ہے، میں حق حلال کی کھاتا ہوں۔ دیکھیے نا، میں آپ سے 50,000 یا 1,00,000 کا مطالبہ بھی کر سکتا تھا، اور آپ کے جیسے آدمی کے لیے یہ مشکل بھی نہ تھا، کیونکہ چودھری نواز کی دولت اتنی معمولی بھی نہیں تھی کہ 2 آدمی اسے ختم کر سکتے، اور اب تو آپ تنہا ہی رہ گئے ہیں، لیکن میں کسی کو دکھ نہیں دے سکتا۔ آنسو نکل آتے ہیں میرے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور آنکھیں صاف کرنے لگا۔ مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ شاہ صاحب مزمحل لہجے میں بولے۔ کیا کروں، دل کمزور ہے۔ ہاں تو سرکار، پہلی قسط ابھی مل جانی چاہیے۔ تم یقین کرو، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، بس ساکھ قائم رکھے ہوئے ہوں، اسی لیے نوکروں کو بھی نکال دیا ہے، گھر کے سارے کام خود ہی کرتا ہوں، کسی سے ملتا بھی اسی لیے نہیں ہوں۔ میں ہر ماہ اتنی رقم کہاں سے دوں گا؟ شاہ صاحب ایسی باتیں نہ کریں، بہت غمزدہ ہوں میں اس وقت۔ ویسے میری طرف سے مبارکباد قبول کریں کہ یہ ڈائری کسی پولیس والے کے ہاتھ نہیں لگی، ورنہ کیا ہوتا؟ ذرا سوچیں تو صحیح، رسوائی، ذلت اور پھر موت، خوفناک موت۔ اور شاہ صاحب 15,000 روپے تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی اپنی جان نہیں بچا سکتے تھے۔ مگر میں یہ رقم کہاں سے دوں گا؟ شاہ صاحب رو دینے والے انداز میں بولے۔ آپ کی مرضی شاہ صاحب، میں نے تو آپ کے ساتھ بڑی رعایت برتی ہے، اب آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، میں یہ ڈائری پولیس ہیڈ کوارٹر میں دے دیتا ہوں۔ ارے نہیں، شاہ صاحب کی آواز کانپنے لگی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے شاہ صاحب، آپ فیصلہ کریں، میں چلتا ہوں۔ اب اس کا لہجہ کسی قدر سرد تھا۔ شاہ صاحب سوچ میں ڈوب گئے، روندی ہوئی آواز میں بولے، ٹھیک ہے، کسی سے ادھار لے لوں گا، گھر کا پتہ دے دو، پہنچا دوں گا۔ بسط شوق، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، خوشی سے آئیں، بلکہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لانا چاہیں تو لے آئیں، لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو میں ایسے انتظامات ہر طرح سے کر لوں گا کہ ڈائری تھانے پہنچ جائے۔ نہیں، میں کیا گڑبڑ کروں گا، تم بے فکر رہو، میں پیسے پہنچا دوں گا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو، اگر رقم ملنے میں دیر ہوئی تو۔ وہ خوفناک انداز میں مسکرایا اور شاہ صاحب گردن ہلانے لگے۔ میرا پتہ لکھ لیں،
اس نے پتہ لکھوایا اور شاہ صاحب نے گردن ہلا دی۔ کب آ رہے ہیں؟ کل 12 بجے۔ میں انتظار کروں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا اور چند ساعت کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی اتنا برا وقت نہیں پڑا تھا۔ جوانی ہوتی تو نمٹ لیتے کم وقت سے، لیکن اب ان کمزور ہڈیوں سے کسی کا کیا بگاڑ لیتے؟ کیا ضرورت تھی ڈائری لکھنے کی؟ مصیبت تو خود انہوں نے بلائی تھی۔ وہ خود کو کوسنے لگے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ 15,000 روپے ماہوار۔ نادرہ بیگم کی بات تو خرچ ہی نہ رہا تھا، مگر اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور وہیں بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ کوئی راہ نہ تھی، کوئی سبیل نہ تھی۔ دینے ہی پڑیں گے۔ زندگی اور عزت بچانے کے لیے 15,000 روپے مہینے کا غم سہنا ہی پڑے گا۔ حویلی کے ایک تاریک کمرے میں پہنچ کر ایک تہخانے میں کڑی ہوئی تجوری سے انہوں نے نوٹوں کی ایک گٹی نکالی اور دھندلائی ہوئی آنکھوں اور کانپتی انگلیوں سے 15,000 روپے کے نوٹ گنے اور جیب میں ٹھوس لیے۔ تجوری گڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کروڑوں روپے کی مالیت کے زیورات علیحدہ تھے۔ انہوں نے انہیں ٹٹولا اور دل کو کچھ تقویت پہنچی تب وہ تجوری بند کر کے واپس پلٹ آئے، لیکن غم سے نڈھال تھے۔ اب جب تک زندہ ہیں 15,000 روپے ماہوار دینا ہوں گے۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ دوسرے دن 11 بجے حویلی سے نکل آئے۔ ایسے راستے اختیار کیے جہاں شناسا نظر نہ آئیں اور چلمن روڈ پر پہنچ گئے۔ پیدل سفر کیا تھا، اس لیے پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے۔ مکان نمبر 12 کے دروازے پر دستک دی اور وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ارے شاہ صاحب، بھائی وقت کی پابندی میں تو انگریزوں کو بھی مات کر دیا آپ نے۔ لے آئے؟ ہاں، بڑی مشکل سے قرض ملے ہیں، وہ روندی ہوئی آواز میں بولے۔ یہ مشکل تو اب آپ کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پیش آئے گی شاہ صاحب، ورنہ دوسری صورت میں آپ جمالہ کہلائیں گے، بلکہ تھوڑے دنوں کے بعد مرحوم جمالہ کہلائیں گے۔ لائیے، رقم کہاں ہے؟ جمال شاہ نے نوٹ گن کر نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے نوٹ گنے اور جیب میں ٹھوستے ہوئے بولا، کیا کروں شاہ صاحب؟ بتا چکا ہوں کہ گھر میں میرے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے چائے وغیرہ نہیں پلا سکتا۔ شاہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور واپس چل پڑے۔ اس وقت وہ بہت اداس تھے، لیکن کیا کرتے؟ یہ اداسی تو مقدر بن چکی تھی اور مقدر کی اس خرابی کو وہ کسی طرح دور نہیں کر سکتے تھے۔ ہر ماہ 15,000 روپے اس کے حوالے کر آتے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ اس غم سے شاہ صاحب کی صحت کچھ اور خراب ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ بازار سے خریداری کر رہے تھے کہ شمس الدین نظر آئے۔ شاہ صاحب کو دیکھ کر انہوں نے منہ پھیر لیا، لیکن شاہ صاحب کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ چہرہ روشن ہو گیا۔ برسوں کے بعد کھوئی ہوئی مسکراہٹ لوٹ آئی اور وہ شمس الدین کے پاس چلے گئے۔ ارے شمس الدین صاحب، آپ ہمیں پہچانے نہیں؟ نہ پہچاننے کی کیا بات ہے، آپ کے سلوک کو بھول سکتا ہوں کبھی؟ شمس الدین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں شمس الدین صاحب، میں ان دنوں بیمار تھا، طبیعت چڑچڑی ہو رہی تھی، مگر جب آپ چلے گئے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، شاہ صاحب بولے۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب، میری بیٹی کی تو شادی ہو گئی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ شمس الدین صاحب، ہمیں آپ کی بیٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اس کی شادی کر دی۔ چوکیدار کی ضرورت ہوگی؟ ہرگز نہیں، وہ بولے۔ تو پھر باورچی کا کام دو گے؟ آخر بات کیا ہے؟ شمس الدین التفات کا راز جاننے کے لیے بے چین تھے۔ دیکھو شمس الدین، کیا آپ نے ہمارا پڑوس چھوڑ دیا؟ نہیں، کوئی مکان ہی نہیں ملا، مجبوری تھی، اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ ہم آپ کو کہاں تلاش کرتے۔ لیکن خادم کی ضرورت کیوں پیش آئی شاہ صاحب؟ شمس الدین نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ بس کچھ کام ہے، لیکن آپ کو ہمارے ساتھ گھر چلنا ہوگا، شاہ صاحب نے کہا، اور تھوڑی سی پس و پیش کے بعد شمس الدین راضی ہو گئے۔ شاہ صاحب انہیں اپنے ساتھ حویلی لے آئے، اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر شمس الدین صاحب کو پلائی اور پھر مطلب کی بات پر آ گئے۔ بات یہ ہے شمس الدین صاحب کہ اس علاقے میں آپ کے علاوہ ہمارا کوئی شناسا، کوئی دوست نہیں ہے۔ اجی، ہم تو دوستی کرنے آئے تھے، آپ نے خود ہی بھگا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن یہ تو دیکھیے
کہ جب کوئی مشکل پیش آئی تو ہماری نگاہ آپ ہی کی طرف اٹھی۔ اوہ، کیا بات ہے؟ کیا مشکل پیش آئی ہے تمہیں؟ شمس الدین یکدم آپ سے تم پر اتر آئے۔ کیا کہیں شمس الدین صاحب، ایک نامعقول آدمی نے پریشان کر رکھا ہے، دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور رقم مانگتا ہے۔ ہم تو زندگی سے عاجز ہیں، نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، 2-4 ہزار روپے خرچ ہو جائیں، مگر ہمیں کسی طرح اس نامعقول سے نجات دلا دیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کون ہے وہ بدبخت؟ 15 قتل کر چکے ہیں جوانی میں، مگر اب تو توبہ کر لی ہے۔ لیکن اپنا پرویز کس دن کام آئے گا؟ دیکھا ہے کبھی اسے؟ نہیں، اتفاق نہیں ہوا کبھی۔ شاہ صاحب نے انکار میں سر ہلایا۔ 6 فٹ کا جوان ہے، 12 انچ کا چاقو رکھتا ہے، مجال ہے کسی کی جو آنکھ ملا سکے اس سے؟ رعب ہے پوری بستی پر، بس ذرا لالچی ہے، ممکن ہے 5-6 ہزار میں مان جائے، گردن اتار دے گا اس سالے کی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، شاہ صاحب دانت پیس کر بولے۔ تو نکالو 1000 کا نوٹ، کل بات کرا دیں گے اس سے تمہاری۔ شمس الدین بولے۔ 1000 روپے؟ شاہ صاحب حیرت سے بولے، لیکن پھر 15,000 روپے کا خیال آ گیا اور انہوں نے جلدی سے 1000 کا نوٹ نکال کر انہیں دے دیا۔ بس سمجھو کام ہو گیا تمہارا، اور کوئی مشکل ہو تو بتاؤ۔ شمس الدین نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے بولے۔ نہیں، بس یہ کام کرا دو، بڑا احسان ہوگا شمس الدین تمہارا۔ اماں کہہ تو دیا کہ کام ہو گیا تمہارا، اب خوش ہو جاؤ۔ شمس الدین نے شاہ صاحب کو دلاسے دیے اور چلے گئے، لیکن انہوں نے رقم حلال کر دی۔ پرویز کو دیکھ کر پہلے تو شاہ صاحب کی اپنی روح فنا ہو گئی۔ واقعی 6 فٹ کا جوان تھا، بڑی بڑی مونچھیں، گہری سرخ آنکھیں، نسواری رنگ کا کرتا اور شلوار پہنے، گلے میں بڑا سا تعویذ پڑا ہوا تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پرویز ہے اپنا نام، بلایا تھا تم نے؟ اس نے کہا، اور شاہ صاحب کی جان میں جان آ گئی، بلکہ خوشی سے کھل اٹھے۔ یہ جوان واقعی کچھ کر دکھائے گا، انہیں یقین سا آ گیا۔ اچھا، تو تم پرویز ہو؟ شمس الدین نے بھیجا ہے؟ ہاں، کام بتاؤ۔ بیٹھو میاں، بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، تم ہی بتاؤ مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہو؟ بات بتاؤ شاہ صاحب، جس کی گردن کہو اتار کر رکھ دیں تمہارے قدموں میں۔ تم پرویز کو جانتے نہیں؟ ہاں، بس ملاقات نہیں ہوئی کبھی۔ دراصل ایک مردود آدمی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہر ماہ ہم سے کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتا ہے اور نہیں دیتے تو دھمکیاں دیتا ہے۔ کم بخت نے ہماری زندگی اچیرن کر دی ہے۔ تو پرویز کس کام آئے گا شاہ جی؟ پتہ بتاؤ سالے کا۔ پرویز نے شلوار کے نیفے سے چاقو نکال لیا۔ خون خرابہ تو ہم بھی نہیں چاہتے، لیکن اگر وہ نہ مانے تو جس طرح چاہو اس سے نمٹ لینا۔ وہ ہماری ایک ڈائری لے گیا ہے، اس میں ہمارے کچھ راز ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ڈائری کے بارے میں پولیس کو بھی اطلاع نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے راز کھل جائیں گے۔ تم اس سے نمٹ سکتے ہو پرویز میاں؟ نمٹ لیں گے، نمٹ لیں گے۔ مال کتنا دو گے؟ پرویز نے چاقو لہراتے ہوئے سوال کیا۔ تم ہی بتاؤ، ہم 5-10 ہزار خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 5-10 ہزار؟ خواہ اتنا خرچ کر رہے ہو شاہ جی؟ خواہ بھوکے مرو گے۔ تم نے مذاق کے لیے بلایا تھا پرویز کو؟ پرویز نے شاہ جی کو آنکھیں دکھائیں۔ نہیں نہیں پرویز میاں، ایسی بات نہیں ہے، تم ہمیں بتاؤ کتنا خرچ آئے گا؟ شاہ جی نے ٹھنڈی سانس لے کر پوچھا۔ دیکھو شاہ جی، ہم اس سے تمہاری چیز مانگیں گے اور اسے کہیں گے کہ آئندہ تمہارے پاس نہ آئے۔ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی کر لیں گے، تمہاری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، مگر رقم 50,000 ہوگی۔ ایک بار پھر شاہ جی کو چکر آ گیا۔ 50,000 یکمشت! دیر تک ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا رہا، پھر انہوں نے خود کو سنبھال کر پوچھا، کچھ رعایت نہیں کرو گے میاں؟ تمڑی کی بھی نہیں، سمجھ لو، پرویز نے کاروباری انداز میں کہا۔ چند لمحوں تک شاہ جی نے نفع نقصان کا حساب لگایا اور پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آہستہ سے گردن ہلائی۔ لیکن ادائیگی کام ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھروسہ ہے۔ تو پھر کب؟ کل ہی لو۔ پتہ بتاؤ سالے کا۔
پرویز نے کہا اور شاہ جی نے چلمن روڈ مکان نمبر 12 کا پتہ اسے بتا دیا۔ پتہ سن کر پرویز خاموشی سے واپس چلا گیا اور شاہ جی اپنے اس منصوبے پر بیٹھے مسکراتے رہے۔ کاش ہم ضعیف نہ ہوتے تو خود ہی سب کچھ کر لیتے، لیکن عقل بڑی چیز ہے، پرویز اسے ضرور قتل کر دے گا۔ اور پھر انہوں نے سکون کی سانس لی، گویا خرچ ہوئے 1000 روپے۔ مگر شمس الدین، ہم وہ بھی تم سے وصول کر لیں گے، تم بھی اس رقم کو ہضم نہیں کر سکو گے دوست۔ شاہ جی نے اپنے ذہن میں جو منصوبہ بنایا تھا وہ ہلدی پھٹکری کے بغیر ہی چوکھا رنگ لانے والا تھا۔ پرویز نے دروازے پر دستک دی اور شاہ جی کو بلیک میل کرنے والے نوجوان نے دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے اجنبی چہرہ دیکھ کر سوال کیا۔ تم رہتے ہو یہاں؟ ہاں، اور کوئی بھی رہتا ہے یہاں تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں، مگر تم، نوجوان نے اتنا ہی کہا تھا کہ پرویز اسے دھکا دے کر اندر گھس آیا اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں چاقو لے رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پرویز نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ نام کو چھوڑو، کام بتاؤ دوست۔ نوجوان ذرا بھی نہیں گھبرایا تھا۔ اندر چلو، کام میں بتاؤں گا، پرویز نے کہا اور نوجوان اطمینان سے اندر کی جانب مڑ گیا۔ دونوں ایک کشادہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ اپنا نام پرویز ہے، سنا ہے کبھی؟ کیوں نہیں، ہم ایک ہی راستے پر چلتے ہیں، پھر نام بھی نہیں جانیں گے۔ بیٹھو اور بتاؤ کیا پیو گے، چائے یا شربت؟ خون، پرویز نے کہا۔ میرا خون خراب ہے، ہضم نہیں ہوگا۔ نوجوان خوفناک انداز میں مسکرایا اور پرویز اسے گھورنے لگا۔ وہ بھاری تن و توش کا آدمی تھا اور بے خوف بھی تھا، چنانچہ پرویز کو ہوشیار ہونا پڑا۔ میرا معدہ بہت اچھا ہے، سب کچھ ہضم کر لیتا ہوں، پرویز نے کہا۔ مگر میرے خون کی پیاس کیوں لگ گئی تمہیں؟ شاہ جی کی ڈائری کہاں ہے؟ وہ میرے حوالے کر دو اور آئندہ ان کے گھر کی طرف رخ مت کرنا، سمجھے؟ پرویز نے گھبرا کر کہا اور نوجوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوب، تو یوں کہو شاہ جی کے بھیجے ہوئے ہو، کوئی خاص رشتہ ہے ان سے یا مال کی بات ہوئی ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر پوچھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ دیکھو پرویز، بات اگر صرف مال کی ہے تو جھگڑا مت کرو۔ جس آدمی کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ نہایت کنجوس اور گندی ذہنیت کا مالک ہے۔ وہ کیا ہے تم نہیں جانتے، یقین نہ آئے تو آزما لو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پرویز نے اسے غور سے دیکھا۔ اگر مال کی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کتنے میں سودا ہوا ہے تمہارا؟ 50,000 میں۔ بس اتنی سی رقم میں تم نے معاملہ طے کر لیا؟ بہت سیدھے آدمی ہو۔ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری مستقل آمدنی ہو جائے کم سے کم 15,000 روپے مہینے کی اور 10-20 سال تک کے لیے، بلکہ اس وقت تک جب تک شاہ جی زندہ ہیں، تو کیا ٹھیک نہ ہوگا؟ نوجوان کا لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ کیسے؟ پرویز نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ میں ان سے 15,000 روپے ماہوال لیتا ہوں، آج سے تمہارے بھی 15,000 روپے ہو گئے، بعد میں کر لوں گا، ویسے بھی وہ چالاک آدمی ہے۔ مگر ٹھہرو، کیا وہ تمہیں ادائیگی کر چکا ہے؟ نہیں، کہہ رہا ہے کہ کام ہونے کے بعد دے گا۔ تو دوست، اس کی نیکی اور شرافت کا تجربہ بھی کر لو۔ ایسا کرو کہ میری ایک قمیض لے جاؤ، میں اسے مرغی کے خون سے رنگے دیتا ہوں، تم اسے بتانا کہ تم نے مجھے قتل کر دیا ہے اور پھر رقم مانگ کر دیکھ لینا، ممکن ہے دے دے، وہ رقم منافع میں رہے گی، کیا خیال ہے؟ نوجوان مسکرایا اور پرویز کچھ سوچنے لگا، پھر ہنس پڑا۔ واہ، اس طرح مجھے بیوقوف بنا کر نکل جانا چاہتے ہو؟ نہیں پرویز، غور کرو، اگر میں نکل بھی گیا تو آئندہ شاہ جی کے پاس تو نہیں جاؤں گا، اس طرح بھی تمہارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ شاہ جی تمہیں رقم تو دے ہی دیں گے، اگر تھوڑا سا کام کر کے مستقل آمدنی کا انتظار اور انتظام کر لو تو کیا حرج ہے؟ نوجوان نے کہا اور پرویز ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تجویز اچھی ہے، لیکن اگر کوئی دھوکہ کیا تو یاد رکھنا۔ ہاں ہاں، یاد رکھوں گا، لیکن پرویز، میں تمہارے لیے جو کچھ کر رہا ہوں ایک دوستانہ جذبے کے تحت کر رہا ہوں، ورنہ میرے یار
اس لائن میں آنے کے بعد خالی ہاتھ تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس نے جیب سے پستول نکال کر اچھالتے ہوئے کہا، اور پہلی بار پرویز کو احساس ہوا کہ اس کی تقدیر اچھی ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اس نے گردن ہلائی اور بولا، اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اس دوستی کی قدر کروں گا۔ اب تم اپنا کام کرو اور مجھے خون آلود قمیض دے دو، اور ہاں، نام نہیں بتاؤ گے اپنا؟ نام تو میرا کچھ اور ہے، لیکن تم مجھے شہزاد کہہ کر پکار سکتے ہو، نوجوان نے کہا، اور پھر پرویز کے ساتھ مکان کے دوسرے حصے کی طرف چل دیا، جہاں ایک ڈربے میں مرغیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ پرویز نے بنڈل کھول کر شاہ صاحب کے سامنے ڈال دیا اور جمال شاہ خوف سے اچھل پڑا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جس کام کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، پرویز نے گردن اکڑا کر کہا۔ تو تم نے اسے قتل کر ڈالا؟ شاہ صاحب خوف سے کانپتے ہوئے بولے۔ ہاں، اس نے تمہاری چیز دینے سے انکار کر دیا تھا، میں نے جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ مگر وہ ڈائری، جب وہی ختم ہو گیا تو ڈائری کس کے کام کی رہے گی؟ ارے، اگر تم نے اس کے گھر کی تلاشی تو لی تھی مگر نہیں ملی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ڈائری پولیس تک پہنچ جائے گی۔ اس کی موت سے مجھے کیا فائدہ؟ پرویز، مجھے تو ڈائری چاہیے۔ کیا تم اپنی بات سے پھرنا چاہتے ہو شاہ جی؟ تم نے پہلے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی، پرویز نے کڑکتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ایک تو خون کرائے ہو اور پھر میرا کام بھی نہیں کیا، میں تمہیں معاوضہ کس بات کا دوں؟ میں تو بس ڈائری چاہتا ہوں۔ شاہ جی، میں قتل اور بھی کر سکتا ہوں۔ پرویز نے پھنکارتے ہوئے اپنا چاقو نکال لیا اور جمال شاہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، میں پولیس کو اطلاع دے دوں گا، وہ ہکلائے۔ میری رقم نکالو شاہ جی، ورنہ۔ پرویز خررایا۔ یقین کرو پرویز میاں، پورے مکان کی تلاشی لے لو، میں کلاش آدمی ہوں، پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، بس یہ جیب میں کچھ روپے پڑے ہیں، میں 50,000 روپے کہاں سے دوں گا؟ مجھے مت مارو۔ وعدہ کیوں کیا تھا؟ پرویز مسکرایا۔ بس ڈائری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نکالو، کیا ہے تمہارے پاس؟ پرویز بولا، اور شاہ جی نے جیبیں خالی کر دیں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولا، درست ہے شاہ جی، تم سے وہی نپٹے گا، ٹھیک ہی کہتا تھا سالہ، اچھا ہی ہوا جو میں نے اس کی بات مان لی، ورنہ تمہارے گندے خون سے بھی ہاتھ رنگنا پڑتے۔ کون سی بات مان لی؟ شاہ جی نے چونک کر پوچھا۔ یہ بات وہ خود ہی تمہیں بتائے گا، میں تمہارا خون ضرور کر دیتا مگر اس سے مجھے نقصان ہو جائے گا، پرویز نے کہا اور مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ لیکن اس کے آخری الفاظ نے شاہ جی کو بے چین کر دیا تھا۔ 50,000 روپے ان کی کمر سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر پرویز نہ مانا تو پھر اسے یہ رقم دے ہی دیں گے، لیکن پلا ٹل گئی تھی۔ جہاں انہیں 50,000 بچ جانے کی خوشی تھی، وہیں پرویز کے الفاظ انہیں بے چین کر رہے تھے۔ خون آلود قمیض اب بھی ان کے سامنے پڑی تھی اور وہ اس قمیض کو پہچانتے تھے اور انہوں نے ایک بار اسے پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن پرویز کی اس بات کا کیا مطلب تھا کہ وہ خود ہی بتائے گا؟ جب وہ مر گیا تو اس بات کا مطلب دوسرے دن سمجھ میں آ گیا جب وہ شاہ صاحب کی نشست گاہ میں داخل ہوا۔ شاہ صاحب اسے دیکھ کر دہشت سے اچھل پڑے۔ بھوت! وہ دہشت سے چیخے اور وہ ہنسنے لگا۔ نہیں شاہ جی، میں بھوت نہیں ہوں، زندہ ہوں، اور آپ کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ مگر پرویز نے تو مجھے قتل کر دیا تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ وہ پھر ہنس پڑا۔ نہیں کیا؟ شاہ صاحب کھٹی ہوئی آواز میں بولے۔ نہیں شاہ جی، وہ آپ کی طرح بیوقوف نہیں تھا، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے شاہ جی، اس لیے آج میں مجبور ہوں کہ یہ ڈائری پولیس کے حوالے کر دوں، آپ کے پاس سے میں سیدھا پولیس اسٹیشن۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، میں شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، مگر اس کمبخت نے تو تمہاری قمیض۔
ہائے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے۔ معاف کر دو، بس ایک بار معاف کر دو۔ سوچ لیں شاہ جی، ویسے اب آپ کو اس کی زبان بھی بند کرنا پڑے گی۔ آپ نے جو غلطی کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو اس ماہ سے 30,000 روپے دینے پڑیں گے۔ 15,000 اس کے اور 15,000 روپے میرے، ورنہ آپ سمجھتے ہیں۔ خدا حافظ۔ شاہ جی اسے آوازیں دیتے رہ گئے، لیکن وہ باہر نکل گیا تھا۔ 30,000 ہر مہینے، 30,000۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگے۔ وہ بس سوچتے رہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پہلی تاریخ آئی تو انہیں جھک مار کر 30,000 روپے کی خطی رقم اس نوجوان کے ہاں پہنچانا پڑی۔ لیکن جب وہ یہ بھاری رقم دے کر واپس آ رہے تھے تو گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یوں کام نہیں چلے گا، کچھ کرنا ہی ہوگا، ورنہ اس طرح تو ساری دولت رفتہ رفتہ اس کی جیب میں پہنچ جائے گی اور وہ ایک دن بالکل کلاش ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا میں اسے قتل کر دوں؟ کیا ایک بار پھر میں جمالہ بن جاؤں؟ انہوں نے اپنی کلائیاں دیکھیں، لیکن اب ان پر جھریوں اور ابھری ہوئی نسوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان کی کلائیوں میں اب اتنی جان نہیں تھی کہ کسی کا گلا دبا سکیں۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو؟ پہلی تاریخ آئی تو انہیں جھک مار کر 30,000 روپے کی خطی رقم اس نوجوان کے ہاں پہنچانا پڑی۔ لیکن جب وہ یہ بھاری رقم دے کر واپس آ رہے تھے تو گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یوں کام نہیں چلے گا، کچھ کرنا ہی ہوگا، ورنہ اس طرح تو ساری دولت رفتہ رفتہ اس کی جیب میں پہنچ جائے گی اور وہ ایک دن بالکل کلاش ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا میں اسے قتل کر دوں؟ کیا ایک بار پھر میں جمالہ بن جاؤں؟ انہوں نے اپنی کلائیاں دیکھیں، لیکن اب ان پر جھریوں اور ابھری ہوئی نسوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان کی کلائیوں میں اب اتنی جان نہیں تھی کہ کسی کا گلا دبا سکیں۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر ضرورت ہے ایک ایسے انسان کی جو ان کے دست راست کی حیثیت سے کام کرے۔ ہاں، کچھ بھی خرچ ہو جائے، اس خوف سے تو نجات ملے۔ لیکن ایسا انسان، ایسا مخلص انسان کہاں سے ملے گا جو معاوضہ لے کر اسے حلال بھی کرے؟ آج جمال شاہ کے سوچنے کا انداز بہت مختلف تھا۔ آج وہ پوری دیانت سے آخری فیصلے کر رہے تھے اور ان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد شاہ جی کی زندگی کے معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اب وہ لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے بھی لگے اور بہت سے لوگوں سے ان کی شناسائی بھی ہو گئی۔ دراصل وہ کام کے آدمی کی تلاش میں تھے۔ پھر وہ چند دنوں کے لیے شہر سے باہر چلے گئے اور جب وہاں سے واپس آئے تو ایک تیز ترار سا نوجوان ان کے ساتھ تھا۔ شاہ جی نے لوگوں کو بتایا کہ رحمان ان کا بھانجا ہے اور پوری دنیا میں اس بھانجے کے سوا ان کا کوئی نہیں ہے۔ اب اس آخری وقت میں وہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ اور آپ کے بعد آپ کا وارث بھی ہوگا؟ کسی نے سوال کیا۔ ارے اب رہ ہی کیا گیا ہے سوائے اس ٹوٹی پھوٹی حویلی کے؟ سو ظاہر ہے کہ یہ اس کے علاوہ اور کس کی ہوگی؟ شاہ جی نے جواب دیا۔ لیکن یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ان کا دل کانپ گیا۔ یہ منحوس الفاظ انہیں نہیں ادا کرنے چاہیے تھے۔ رحمان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس وہ اچانک ہی مل گیا تھا انہیں۔ شاہ جی کو اس میں ذہانت کی چمک نظر آئی تھی اور نہ جانے کیوں ان کے دل میں یہ احساس جاگ اٹھا تھا کہ یہ نوجوان ان کی مدد کر سکتا ہے۔ معلومات حاصل کیں تو معلوم ہوا کہ ابھی 3 سال قید کاٹ کر جیل سے رہا ہوا ہے اور شاہ جی کے خیال میں یہ اس کی مخصوص اور خصوصی صلاحیت تھی۔ چند لمحے بعد انہوں نے اسے اپنے لیے کام کرنے کی پیشکش کی۔ ضروری گفتگو کے بعد انہوں نے بھانپ لیا کہ شخصیت کیسی ہے اور اس سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فوراً ہی دونوں کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ رحمان نے 1 لاکھ روپے میں انہیں بلیک میلر سے نجات دلانے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا اور پھر وہ شاہ جی کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ شاہ جی دل ہی دل میں مطمئن تھے کہ جب
پرویز جیسا خونی انسان ان سے 50,000 نہ لے سکا تو رحمان 1,00,000 بھلا کیسے وصول کر پائے گا؟ لیکن رحمان دوسری قسم کا آدمی ثابت ہوا۔ اسے حویلی میں ان کے بھانجے کی حیثیت سے رہنا تھا، اس لیے تھوڑی سی ٹپ ٹاپ ضروری تھی۔ اس کے لیے اس نے 10,000 روپے طلب کیے۔ کیا مطلب؟ 10,000 کس لیے چاہیے؟ شاہ جی نے گھبرا کر پوچھا۔ شاہ جی، کیا آپ کا بھانجا چیتھڑے لگائے پھرے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ خود سوچئے، کام کرنا ہے تو سلیقے سے کیا جائے۔ بس آپ مجھ سے سوال نہ کریں، جو کچھ میں کہوں وہ خاموشی سے کرتے جائیں، اور پھر یہ رقم تو حساب میں لکھی جائے گی۔ کون سا حساب؟ شاہ جی نے پوچھا۔ 1,00,000 کا ٹھیکہ ہے نا؟ ہاں 1,00,000 کا ہے۔ شاہ جی جیسے کڑوی گولی نگل کر بولے۔ 90,000 رہ گئے، نکالیے 10,000۔ اور پھر شاہ جی کو 10,000 روپے دینے ہی پڑے۔ رحمان کی ٹھاٹ باٹ دیکھنے کے قابل تھے۔ شاہ جی اسے اپنی بپتا سنا چکے تھے، اور رحمان نے چٹکی بجا کر کہا تھا کہ وہ ان لوگوں سے ڈائری کیوں حاصل کر لے گا اور شاہ جی کو ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے نجات دلا دے گا۔ رحمان کو آئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے، لیکن اس نے سوائے کھانے اور اڑانے کے کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ شاہ جی کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، وہ خود تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن رحمان نے کہہ دیا تھا کہ وہ کھانے پینے کا شوقین ہے، چنانچہ اس کے لیے کھانا ہمیشہ اچھا پکنا چاہیے۔ شاہ جی نے پہلے تو بڑی رد و قت کی، لیکن پھر یہ طے ہوا کہ کھانے کے اخراجات بھی ٹھیکے کی رقم سے منہا ہو جائیں گے، اور یہ بات شاہ جی کے لیے قدرے سکون کی تھی، اس لیے وہ توأن و کرہن اس پر راضی ہو گئے۔ آخر تم کیا کر رہے ہو رحمان؟ پہلی تاریخ قریب آ رہی ہے اور ابھی تک۔ ایک دن شاہ صاحب نے کہا۔ شاہ جی، پہلی تاریخ ہی کا تو انتظار کر رہا ہوں۔ اس بار رقم لے کر میں جاؤں گا اور ان لوگوں سے بات کروں گا۔ کیا مطلب؟ کیا رقم اس بار بھی دینی پڑے گی؟ نہ دیں، میرا کیا جاتا ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ پھر تمہیں یہاں لانے سے فائدہ؟ شاہ جی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کسی بھی کام کے فائدے فوری حاصل نہیں ہوتے، آپ کو اس ماہ کی رقم تو ادا کرنی ہی ہوگی، رحمان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ لیکن وہ تمہارے حساب میں لگے گی، ورنہ پھر تمہیں یہاں لانے کا فائدہ؟ شاہ جی نے کہا۔ چلیے درست ہے، آپ بڑے کنجوس آدمی ہیں، بہرحال میں آپ کی مدد کا فیصلہ تو کر ہی چکا ہوں، رحمان نے کہا، اور شاہ جی خاموش ہو گئے۔ مہینے کے بقیہ دن بھی رحمان نے بڑی خاموشی اور اطمینان سے کھاتے پیتے اور رینٹتے ہوئے گزار دیے۔ البتہ اب اس نے شاہ جی سے رقم مانگنا چھوڑ دیا تھا، اور شاہ جی بڑے خوش تھے۔ پہلی تاریخ کو انہوں نے 30,000 روپے نکال کر رحمان کو دے دیے، اور شہزاد کا پتہ بھی اچھی طرح سمجھا دیا۔ رحمان مسکراتا ہوا اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ شہزاد اور پرویز میں خوب گھٹ رہی تھی، دونوں بہترین دوست بن گئے تھے۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ایک مخصوص وقت پر پرویز شہزاد کے گھر پہنچ جاتا۔ شاہ صاحب آتے، 30,000 روپے دیتے اور دونوں 15,000 روپے بانٹ لیتے۔ کنجوس بوڑھا خوب جال میں پھنسا تھا۔ اس وقت بھی وہ شاہ جی کا انتظار کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ شہزاد نے دروازہ کھولا تو شاہ جی کے بجائے ایک اجنبی صورت نظر آئی۔ جی فرمائیے، کیا بات ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے۔ اوہ، یہ رقم لائے ہیں؟ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ہی تم سے کچھ بات بھی کرنی ہے، رحمان نے کہا، اور شہزاد نے پرویز کی طرف دیکھا۔ پرویز نے گردن ہلا دی اور رحمان اندر آ گیا۔ میرا نام رحمان ہے، اس نے دونوں سے اپنا تعارف کرایا۔ تم شاہ جی کے بھانجے ہو شاید، میں نے تمہارا ذکر بستی میں سنا ہے۔ ضرور سنا ہوگا۔ یہ سنبھالو 30,000، اور اب یہ جواب دو کہ بات چیت دوستانہ ماحول میں ہوگی کیا؟ خوب خوب، گویا تیسرے امیدوار تم بھی بننا چاہتے ہو؟ شہزاد ہنس پڑا۔ نہیں دوستو، بلکہ تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ آئندہ ماہ سے تمہیں ایک پائی بھی نہ مل سکے گی، رحمان نے کہا۔ تم شاہ صاحب کی مدد کرو گے؟ پرویز نے خوفناک لہجے میں پوچھا۔
نہیں، میں اس بڈھے کی مدد کرنے نہیں بلکہ اسے قبر میں پہنچانے آیا ہوں، رحمان نے کہا اور وہ دونوں چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ شہزاد تعجب سے بولا۔ مطلب اس طرح نہیں بتایا جا سکتا، پہلے یہ جواب دو کہ تم لوگ میرے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو یا نہیں؟ تعاون کس طرح کا ہوگا؟ شہزاد نے پوچھا۔ وہ ڈائری نکال کر لاؤ جس کی بنیاد پر تم اس خبیث کو بلیک میل کرتے ہو، رحمان نے کہا اور شہزاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ضرورت سے زیادہ چالاک بن رہے ہو، لیکن کیا تم وہ ڈائری یہاں سے لے کر زندہ سلامت جا سکتے ہو؟ اس نے کہا، آیا ہی اس لیے ہوں، اور چونکہ اس بستی میں رہنا ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ کسی سے دشمنی نہ ہو۔ تم لوگ اگر چاہو تو ڈائری نہ دو، لیکن بعد میں شکایت مت کرنا۔ کیسی شکایت؟ پرویز نے پوچھا اور رحمان مسکرانے لگا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، دوستو، دراصل ہم تینوں کا شکار ایک ہی آدمی ہے، اس لیے ہمیں آپس میں تعاون کرنا چاہیے۔ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتاتا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے کچھ عرصے کے لیے میری ذمہ داری سنبھال لی تھی اور اس ذلیل کمینے نمک حرام کو پریشان کرتے رہے جس نے اپنے مالک سے نمک حرامی کی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں اس کی کہانی کہاں تک معلوم ہے، اس لیے میں شروع سے تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ شخص ایک بہت بڑے زمیندار چودھری نواز کا ڈرائیور تھا، لیکن چودھری کی بیگم اسے پسند کرنے لگی اور پھر ایک دن اس نے چودھری نواز کو قتل کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد دونوں ان کی دولت سمیٹ کر وہاں سے چلے آئے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ چودھری نواز کا ایک بیٹا تھا جسے نادرہ بیگم نے اپنے عشق کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ آئی تھی، مگر دونوں کے اس طرح غائب ہو جانے سے چودھری نواز کے بھائی چودھری فراز کو کچھ شبہ ہوا۔ اپنی بھابھی کے چال چلن سے وہ پہلے ہی شک میں مبتلا تھا، چنانچہ چودھری نواز کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا اور قتل ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد پولیس ان دونوں کی تلاش میں مصروف ہو گئی، لیکن یہ دونوں کمبخت ایسی جگہ آ کر آباد ہو گئے تھے کہ پولیس کو ان کا نشان بھی نہ ملا۔ طویل عرصے تک پولیس ان کو تلاش کرتی رہی اور پھر اس کی یعنی کہ قتل کی فائل بند ہو گئی، لیکن چودھری نواز کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو نہ بھول سکا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، انہیں تلاش کرے اور ان سے انتقام لے۔ جوں جوں وہ جوان ہوتا گیا اس کی کوششیں تیز تر ہوتی گئیں اور پھر کچھ عرصے پہلے اسے ڈرائیور جمال شاہ کی ایک بہن کے بارے میں معلوم ہوا اور وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ جمال شاہ کی بہن سے اسے معلوم ہوا کہ کئی برس پہلے ایک بار جمال شاہ اس سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اب بھی کبھی کبھی اس کے خط آ جاتے ہیں، لہٰذا اس نے وہ تمام خطوط قبضے میں کیے اور انہی کے ذریعے اسے جمال شاہ کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ تب وہ اس کے بھانجے کی حیثیت سے اس کے پاس آ گیا اور ثبوت کے طور پر جمال شاہ نے اپنی بہن کو جو خط لکھا تھا وہ پیش کر دیے۔ جمال شاہ اپنے بھانجے کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے صرف ان خطوط کی بنیاد پر اس نے اسے اپنا بھانجا تسلیم کر لیا۔ رحمان باتیں کرتے ہوئے دم لینے کو رکا۔ شہزاد اور پرویز کے چہروں پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تب پرویز بے اختیار بول اٹھا، اور وہ بھانجا؟ میرا مطلب ہے کہ چودھری نواز کے بیٹے تم ہو؟ ہاں دوستو، وہ میں ہی ہوں۔ میں نے جمال شاہ کے بارے میں چھان بین شروع کر دی اور اسی دوران جمال شاہ نے بتایا کہ وہ ایک بلیک میلر کی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس نے مجھے ڈائری کی کہانی بھی سنا دی اور میں خوشی سے اچھل پڑا۔ جمال شاہ کی فائل تو پولیس ریکارڈ میں موجود ہے ہی، لیکن یہ تحریری ثبوت اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ میں بلیک میلر سے ڈائری حاصل کر لوں گا، لیکن میرے ذہن میں دوسرا ہی منصوبہ تھا اور اب اسی منصوبے کے تحت میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ چودھری نواز کے بھائی چودھری فراز کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔
میں لاکھوں میں کھیلتا ہوں اور ان کے بعد ان کا وارث بھی میں ہی ہوں۔ جمال شاہ کو اس کے جرم کی سزا دلانے کے لیے جتنی بھی دولت خرچ ہوگی کی جائے گی۔ جمال شاہ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ بھی میری ملکیت ہے اور میں آج شام کو اسے پولیس کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں ساری کارروائی مکمل کر لی ہے۔ تو کیا میں نے غلط کہا تھا؟ کیا آئندہ ماہ سے تم اس سے کچھ وصول نہیں کر سکو گے؟ یہ کہہ کر رحمان مسکرانے لگا۔ شہزاد اور پرویز دونوں ہی کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ میں اگر چاہوں تو تم دونوں کو جمال کے ساتھیوں میں شامل کر سکتا ہوں، لیکن میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ تم نے تو میری غیر موجودگی میں اسے ستانے کا نیک کام کیا ہے اور میں تمہیں اس کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ صلہ؟ دونوں بیک آواز بولے۔ ہاں، ڈائری میرے ہاتھ فروخت کر دو، وہ جمال شاہ کے خلاف بہترین ثبوت ہوگی۔ میں اس ثبوت کی قیمت تمہیں 25,000 روپے دے سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو ڈائری کے بغیر بھی جمال شاہ کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ پوری بستی اس بات کی گواہی دے گی کہ نادرہ بیگم اور جمال شاہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اور پھر اس کے خلاف دوسرے بے شمار ثبوت بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر چاہو تو خود اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اعترافات بھی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ بولو، اب تمہارا کیا جواب ہے؟ ہم تیار ہیں، دونوں نے بیک وقت کہا۔ تو جاؤ ڈائری لے آؤ، ادائیگی بھی اسی وقت ہو جائے گی، رحمان نے کہا، اور شہزاد جلدی سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ڈائری لا کر رحمان کے سامنے رکھ دی، اور رحمان نے اسے دیکھنے کے بعد جیب سے نوٹوں کی ایک کٹی نکالی اور اس کے سامنے ڈال دی۔ گن لو، پورے 25,000 ہیں۔ 10 منٹ کے بعد رحمان بڑے دوستانہ انداز میں شہزاد اور پرویز سے رخصت ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جمال شاہ کی حویلی میں داخل ہوا تو جمال شاہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ ملاقات ہوئی؟ ہاں، میرے داؤ خالی نہیں جاتے۔ تم نے انہیں آخری بار یہ رقم دی ہے شاہ صاحب۔ آئندہ وہ کبھی تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، رحمان نے کہا، اور شاہ جی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جو کہہ رہا ہوں شاہ جی وہ حرف بحرف درست ہے، لیکن ڈائری کا کیا ہوگا؟ کل تمہیں واپس مل جائے گی۔ اوہ، لیکن یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ اپنا اپنا کھیل ہے شاہ صاحب، کل ساری تفصیل تمہیں معلوم ہو جائے گی، رحمان نے جواب دیا، اور شاہ جی خوشی سے ہاتھ ملنے لگے۔ انہیں دوسرے دن کا بے چینی سے انتظار تھا۔ ساری رات وہ فرط مسرت سے جاگتے رہے۔ پھر دوسرے دن ناشتے کے بعد انہوں نے رحمان سے پوچھا، ڈائری کب مجھے واپس ملے گی رحمان؟ جب تم کہو جمال شاہ صاحب، میرا کام ختم ہو گیا ہے اور آج میں جا رہا ہوں۔ اوہ، لیکن ڈائری، شاہ جی بولے، اور رحمان نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈائری نکالی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ شاہ صاحب کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ انہوں نے اس منحوس ڈائری کو اٹھا لیا جس نے انہیں کنگال کر دیا تھا، جس نے انہیں سولی پر لٹکا دیا تھا۔ خوشی سے ان کے پیٹ میں سانس نہیں سما رہا تھا۔ آج تو زمانے بھر کی خوشیاں ان کے حصے میں آ گئی تھیں۔ رحمان نے بہت سے نوٹ نکال کر ان کے سامنے ڈال دیے۔ یہ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کی وہ رقم جو آپ نے ان بلیک میلروں کو دی تھی۔ کتنی رقم دی تھی آپ نے آج تک انہیں؟ تقریباً 1 یا 1.5 لاکھ، شاہ جی بولے۔ پورے 1.5 لاکھ ہیں، گن لیں، اور ہاں، میرا حساب بھی صاف کر دیں۔ اوہ، تم تو جادوگر ہو رحمان، تم نے وہ کر دکھایا ہے جو کوئی نہ کر سکا تھا۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ یہ سب؟ شاہ صاحب نوٹ سمیٹتے ہوئے بولے۔ بس اپنا کھیل ہے شاہ صاحب، اب آپ میرا حساب کر دیں۔ ہاں، ضرور کرو۔ 10,000 روپے کے تم نے کپڑے بنوائے؟ بولو ہاں، رحمان نے گردن ہلائی۔ 10,000 کھانے پینے میں خرچ ہوئے؟ بولو ہاں، اور رحمان نے اعتراف کیا۔ 20,000 روپے تم کل لے گئے تھے ان کے لیے، وہ رقم اس 30,000 کے علاوہ تھی، درست ہے؟ رحمان سکون سے بولا۔ کل ہوئے 70,000 روپے اور تمہارے رہ گئے 30,000 روپے، درست ہے؟ آپ مجھے 30,000 روپے دے دیں، رحمان نے جواب دیا۔ یہ لو اپنی رقم رحمان، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، میں بوڑھا آدمی ہوں، ہاتھ پیر تو
हिला नहीं सकता। जो कुछ रह गया है इसी में गुजारा करना है। शाह जी लजाजत से बोले। ठीक है शाह साहब, 30,000 ही देते हैं। रहमान राजी हो गया और शाह जी ने नहायत दुखे दिल से 1 लाख की रकम से 30,000 निकाल कर रहमान के हवाले कर दिए। रहमान ने नोट जेब में रखे और उठ गया। तो अब मुझे इजाज़त दें शाह साहब, मेरा काम ख़त्म हो गया, इसने कहा और शाह जी उठ खड़े हुए। रहमान के साथ वो इस कमरे में आए और रहमान ने अपना सूटकेस उठा लिया। शाह जी बड़े पुरतपाक अंदाज में इसे हवेली के दरवाजे तक छोड़ने आए। रहमान के जाने के बाद उन्होंने जेब में रखी हुई डायरी और नोटों को थपथपाया और उनके बदन में मुसरत की लहरें उठने लगीं। कमबख्त 30,000 और ले गया। खैर कोई बात नहीं, इंसान से कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि इसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वो यही सोचते सोचते हवेली के इस कमरे की तरफ बढ़े जहाँ इनकी तिजोरी ज़मीन में दफन थी। ज़्यादा रकम जेब में रखना ख़तरनाक होता है, उन्होंने सोचा और तिजोरी खोली। लेकिन तिजोरी इतनी तारीक क्यों है? इसमें तो सफ़ेदी जगमगाती थी। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा और भी झुककर तिजोरी में हाथ डाल दिया। एक लम्हे के लिए इनके दिल की हरकत रुक सी गई। इनका हाथ तिजोरी के खाली पेंदे से टकराया। उन्होंने तेज़ी से हाथ इधर उधर मारा, लेकिन फिर पूरी तिजोरी में से सिर्फ एक चीज़ मिली और वो था एक लिफाफा। हाथ लिफाफा उठाकर बाहर आ गया, लेकिन हालत इस काबिल न थी कि लिफाफा खोल सकते। देर तक वो लिफाफा लिए बैठे रहे, कलेजा मुंह को आता था। न जाने कितने लम्हों के बाद उन्होंने लिफाफा खोला, अपनी जगह से खिसके और ज़मीन पर घिसटते हुए रोशनी में आ गए। पाँव इस काबिल नहीं थे कि खड़े हो सकते। अंदर से निकलने वाले पर्चे की तहरीर मुश्किल ही से पढ़ी गई। शाह जी, मैं आपका सच्चा हमदर्द हूँ। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इस बेपनाह दौलत ने आपकी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। हर कोई इसकी वजह से आपको सताता था। यह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। इसलिए इन दोनों ब्लैकमेलरों के साथ साथ मैं आपको आपके इस दुश्मन से भी निजात दिला रहा हूँ। डायरी आपके पास आ गई है, इसे फ़ौरन तलब कर दें ताकि इसके बाद इत्मीनान से जी सकें। देख लीजिए, आपको इस तीसरे दुश्मन से निजात दिलाने का मैंने कोई मुआवजा तलब नहीं किया। जो रकम आपके पास है इससे आप ज़िंदगी के बकिया दिन सुकून से गुजार सकते हैं। और अब आपकी ज़िंदगी ही भला रह कितनी गई है। उम्मीद है आप जब तक ज़िंदा रहेंगे मेरे एहसानमंद रहेंगे। आपका रहमान।